آج کے سبجیکٹ پہ کہ لیونگ ان دا اسپرٹ آف وپاسنا، ہم کیسے وپاسنا کے اسپرٹ جو اس کی روح ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ سبجیکٹ پہ اپنی گفتگو شروع کریں، اس سے پہلے 10 منٹ کے لیے ہم آنا پانا میڈیٹیشن کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سو ہم آنا پانا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بہت ہی آرام سے ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنی کمر کو سیدھی رکھیں گے، اپنے گردن کو سیدھا رکھیں گے اور اپنی پوری توجہ ناک کے نچلے حصے پہ رکھیں گے اور اپنی جو سانس کو آتا جاتا دیکھیں گے، اس کو آبزرو کریں گے۔ جیسی ہماری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے اس میں کوئی ہم چینج نہیں لائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہماری سانس ہے کیا، کیسے اندر آتی ہے اور کیسے باہر جاتی ہے۔ سانس کے ساتھ ہمیں ایک گہرا رشتہ اسٹیبلش کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سانس کی کیفیت کیا ہے، تو اس میں کافی ہمیں اونچ نیچ پھر نظر آئے گا۔ تو ابھی ہم گوئنکا صاحب کی ایک ٹیپ چلاتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ Now let us practice Anapana for about 10 minutes. Practice Anapana. Sit comfortably in any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed and focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils. Remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing through left nostril. Passing through right nostril. Or through both the nostrils. Just remain aware, do nothing. Just remain aware.
alert, attentive, vigilant. Remain alert, attentive, vigilant. Constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath. Keep your attention steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils. Like a gatekeeper, like a watchman, aware of every breath entering the nostrils, aware of every breath moving out of the nostrils. Alert, attentive, vigilant. Incoming breath, outgoing breath, natural breath, pure breath, nothing but breath. Two minutes of metta bhavana, that means loving kindness, compassionate love. You repeat what I say. You have good wishes towards everybody. First you have good wishes towards yourself. May I be peaceful. And then your wishes for everybody. So repeat what I say. May I be happy. May I be peaceful. May all the people of the world be happy. May all the people of the world be peaceful. This is how you will practice Metta Bhavana. If you want to practice it in Hindi language, all right, recite with me for a few minutes. Mera mangal, mera mangal, mera mangal hoye re.
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। Very good. When you wish others to be happy, to be peaceful, to be joyful, you also become so happy, so peaceful, so joyful. So the practice of Anapana is to make you happy and make others happy. Therefore, after every 10 minutes practice of Anapana, have these 2 minutes of Metta Bhavana. May you all be successful in your life. May you all be happy, be peaceful, be happy, be happy, be happy. So हमने अभी आनापाना किया। अब ये बताइए, hopefully you all enjoyed it and हमें अंदर से peace और calmness और understanding पैदा हुई। अब ये बताइए कि ये विपासना का मतलब क्या है? यस, थैंक यू। कुरुतुलैन और परवेज साहब ने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि विपासना का मतलब है अपने आप को समझना, अपने आप को ढूंढना। तो विपासना की रूह तो यही है कि अपने आप को समझना है और अपने आप को ढूंढना है। लेकिन अगर उसके एक्चुअल माने हम देखें तो विपासना एक पाली वर्ड है जिसके माने हैं टू सी द रियलिटी एज इट इज, टू सी द रियलिटी एज इट इज। इसका दूसरा मतलब यह है कि हम रियलिटी को एज इट इज देख नहीं पा रहे हैं। तो सारी जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसका एक मकसद है। उसका एक मकसद ये है कि रियलिटी को एज इट इज हम देख सकें, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। जितने भी फिलोसोफर्स और वलीउल्लाह और सूफी हजरात और वो लोग जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं और स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर ढूंढ रहे हैं और या ढूंढ लिया है, उनका यही कहना है कि हम रियलिटी को एज इट इज देख नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से दुखी है, उसकी वजह से हम क्लियर थिंकिंग के मालिक नहीं है, हमारी सोच में गड़बड़ है। और ये इसी तरीके से है कि दुनिया की 8 बिलियन आबादी है, उसमें से शायद 99.999 लोग जो हैं वो रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। रियलिटी है क्या? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये सदियों से चला आ रहा है इसी तरीके से। कुछ लोग इसकी तलाश में होते हैं कि ये रियलिटी को हम क्लियरली कैसे देख पाए, लेकिन जो लोग रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं और हम में से वो बहुत एक बड़ा पॉपुलेशन का, एक लोगों का इस प्लानेट पे
اس ارتھ پہ، اس دنیا میں ایک حصہ ہے جو کہ ریالٹی کو جو جیسی ہے اسے نہیں دیکھ پا رہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے تو جو چشمے پہنے ہوئے ہیں وہ گرین کلر کے ہیں تو انہیں ہر چیز گرین گرین نظر آتی ہے. کچھ لوگوں نے لال کلر کے چشمے پہن لیے ہیں تو ان کو ہر چیز لال لال نظر آتی ہے. کچھ لوگوں نے یلو کلر کے چشمے پہنے ہوئے ہیں تو انہیں ہر چیز یلو یلو نظر آتی ہے. اگر چشمہ وہ اتر جائے تو ریالٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ کچھ جو لوگ بینائی سے معلوم تھے، کوئی 8 لوگ تھے 6 لوگ تھے، ان کو کہا گیا تم یہ دیکھ کے آؤ کہ ایلیفینٹ جو ہے ہاتھی، چونکہ وہ پیدائشی بینائی سے نامعلوم تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے ہاتھی کو دیکھائیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے اور اگر ہمیں دوبارہ بتائیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ ہاتھی تک پہنچے. کسی نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، کسی کے ہاتھی کے کان پہ ہاتھ لگایا، کسی نے ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ لگایا، اور کسی نے ہاتھی کی ٹسک پہ ہاتھ لگایا، کسی نے اس کی ٹیل پکڑ لی، اور مختلف قسم کے انہوں نے ہاتھی کے بارے میں پکچر کی نشاندہی. کسی نے کہا کہ جی ہاتھی تو ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، جس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تھا. جس نے اس کو کان کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے کہا کہ ہاتھی تو پنکھے جیسا ہوتا ہے. جس نے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے کہا ہاتھی تو ایک کوئی اسنیک کی طرح ہوتا ہے. جنہوں نے ان کی دم کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہاتھی جو ہے وہ ایک روپ کی طرح ہوتا ہے، اور جنہوں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ستون کی طرح ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف لوگوں نے اپنی مختلف پرسیپشن کی بیان کی، جنہوں نے وہ ہاتھی کو پارٹلی دیکھا تھا یا اس کے ساتھ صحبت میں آئے تھے، اس کے ساتھ آئے تھے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنی بینائی اس وقت کھو چکے تھے جبکہ بسنت بہار کا موسم تھا. تو وہ اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں جہاں ہر چیز ریگستان ہوتی ہے اور کہیں بسنت کا نام و نشان نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا کہ تم کو ہمارا جو گاؤں ہے کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہرا بھرا ہے، ہر چیز مہک رہی ہے، ہر چیز خوشبو ہے. تو اس لیے یہ مشہور ہوا کہ ساون کے اندھے کو ہر چیز ہری بھری نظر آتی. اسی طریقے سے پلیٹو نے اپنی بک شہر آفاق بک ریپبلک میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک غار کی مثال، غار اس کو کہتے ہیں کہ کیو میٹافر آف کیو. تو وہ بتاتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا کے لوگ جو ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں اور جس کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں وہ ریالٹی ہے ہی نہیں. ہم تو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے شیڈوز کو دیکھ رہے ہیں اور ان شیڈوز کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں. تو وہ غار کی جو ایک غار ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو منہ ہے وہ غار کے دیوار کی طرح جو حصہ ہوتا ہے اس کی طرف ہے. ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے سے کچھ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے، اور ان لوگوں کے پیچھے کچھ آگ جل رہی ہوتی ہے، شعلے اوپر جا رہے ہوتے ہیں
اور اس آگ کی وجہ سے وہ لوگ جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے شیڈوز، ان کے سائے اس دیوار پہ پڑ رہے ہیں. تو جو لوگ اس شیڈوز کو، ان سایوں کو اس دیوار پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے خیال سے کہ یہ ریئل ہے، یہی ریالٹی ہے، یہی چیز ہے. تو اصل جو چیز ہے اس کی طرف نگاہ جا ہی نہیں سکتی ہے. غالب نے کچھ خوبی کہا تھا اس کے بارے میں کہ عمر بھر سے غالب یہی بھول ہوتی رہی کہ دھول چہرے پہ ہے اور آئینہ صاف کرتا رہا. ریالٹی کچھ اور ہے اور اس کو ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس پہ تو تمام فلاسفر، تمام جو اسپریچولسٹ ہیں اس پہ ایگریڈ ہیں کہ ایسا ہی ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں دو چیزیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہم لائک کرتے ہیں اس سے اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ سچویشن یا وہ آدمی یا وہ ریلیشن شپ یا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ یا اسٹیٹ آف بینگ یا وہ آسائشیں یا وہ گاڑی یا وہ پاور یا وہ ریکگنیشن وہ ہمیں ہر وقت ملتی رہے. اور ایسا زندگی میں ہوتا نہیں ہے کہ کوئی چیز پرماننٹلی ہو، کیونکہ چینج جو ہے وہ متواتر ہے. چینج کبھی رکتی نہیں ہے، چینج چلتی رہتی. The only thing constant is change. Everything changes, but change doesn't change. Change keep on going. تو جب یہ حالت ہے تو ہوتا یہ ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چینج نہ ہوگی، مجھے وہی چیز ملے، وہی لوگ ملے، وہی سچویشن ملے، وہی آرام ملے، وہی گاڑی ملے، وہی پاور ملے، وہی آسائشیں ملے، وہی ریکگنیشن ملے. تو وہ ہوتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا، فیس نہیں کرنا چاہتا، لائک نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے سامنے نہ آئے. اگر وہی چیزیں، وہی سچویشن، وہی وہی مقامات میرے سامنے متواتر آتے رہیں گے، میں دکھی ہوتا رہوں. تو انسان کرتا کیا ہے ان دونوں سچویشنز میں کہ جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی اس کے لائکنگ کے حساب سے، یا کسی چیز کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتا سرکمسٹانسز کی وجہ سے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مائنڈ میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں تو اسی جگہ پہ، اور ان چیزوں کو وہ اپنے مائنڈ میں دباتا رہتا ہے، سپریس کرتا رہتا ہے. So we are human beings are said that they are a wonderful suppressing machine. A wonderful suppressing machine. اور یہ سپریشن ہوتا کہاں ہے؟ یہ ہمارے مائنڈ کے مختلف جو طے ہیں، جس میں سب کانشیس مائنڈ ہے، انکانشیس مائنڈ ہے، اور سم ویئر ان دا کانشیس مائنڈ. تو سب کانشیس مائنڈ میں اور انکانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں متواتر طور پر آتی رہتی ہیں اور ری انفورس ہوتی جاتی ہیں، اور یہ ری انفورس ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف سب کانشیس مائنڈ بنتا جاتا ہے. جہاں تک کانشیس مائنڈ کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں تک کانشیس مائنڈ کی رسائی نہیں ہوتی. مثلاً
अगर मैं गुस्सा करता हूँ किसी सिचुएशन का, किसी आदमी के लिए, या किसी कोई ऐसी बात जिसने मुझे दुख पहुंचाया हो, और मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि जी गुस्सा हराम है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये मैं अपने कॉन्शियस लेवल पे सारा अमल कर रहा हूँ, और वो चीज़ वहाँ से फिर जाएगी नहीं, वो चीज़ वहाँ रहेगी, क्योंकि वो तो कॉन्शियस में है ही नहीं। उसका वजूद जो है वो सब कॉन्शियस माइंड में है, और सब कॉन्शियस माइंड तक मेरी रसाई नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो ये तरीका निकाला गया, खुसूसन इसकी जो इसका सहरा है हम बुधा को दे सकते हैं, कि उन्होंने ये चीज़ पाई कि अगर हम उन सिचुएशंस को, जो हमारी सिचुएशन है जिनसे हम सप्रेस जिन चीज़ों को कर रहे हैं और हम कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो हम करते रहें, अगर वो हम मुतवातर कन्फ्रंट कर रहे हैं जो भी हमारी मौजूदा सिचुएशन माइंड की है उसको, तो आस्ते आस्ते ये होगा तो सबकॉन्शियस माइंड से निकलना शुरू हो जाएगा, और हम एक प्योर स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लौटेंगे। तो ये काम है विपासना का, कि टू सी थिंग्स एज दे आर। अगर मैं अच्छा हूं तो अपने को अच्छा देखूं, अगर मैं देखने की ताकत रखूं, और अगर मैं बुरा हूं तो अपनी बुराई को मैं मुकम्मल तौर से देख सकूं। अगर मैं गुस्सा है, गुस्से को मैं देखूं, अगर मुझ में फियर है तो मैं अपने फियर को देखूं, और उसके लिए ये आनापाना की मेडिटेशन और फिर विपासना की मेडिटेशन, और जो उससे विजडम मुतवातर हमें मिलता रहता है, वो अगर हम करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा हमारी जिंदगी में हम रियलिटी को साफ तौर से देख सकते हैं, बिल्कुल साफ, जिस तरह आईने में चीज नजर आती है बगैर धूल के। So this is what Vipassana is.